आपके सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के इनेकाद के ज़रिए, मुख्तलिफ़ रैलियों के तकारीर के ज़रिए ये बताया गया कि पाकिस्तान में भी सहाफ़त हो रही है और पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार को जो ख़तरात लाहक़ हैं उस पर मुख्तलिफ़ जो अक़ल कुल मौजूद हैं उन्होंने अपने ख़दशात का, उम्मीदों और तवक्कुआत का इज़हार फरमाया। सच यहाँ हर एक को सुनना है, माँ सिवाय अपने आप के। सच का दाई हर कोई है, हर एक के बारे में हर आदमी सच बोलने पर तैयार है, लेकिन जब उससे खुद अपने बारे में सच बोलने के लिए कहा जाए तो वो इधर उधर देखने लगता है। और वैसे भी यहाँ सूरत-ए-हाल ये है कि आसमानों से फरिश्ते भी जो उतारे जाएं वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। एक अरसे से पाकिस्तान में ये सूरत-ए-हाल है। जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में आज सहाफ़त कितनी आज़ाद, कितनी पाबंद सलासिल है। आज़ादी इज़हार जो है वो किस हद तक उस पर ख़तरात लाहक़ हैं, वो ख़तरात किन इकाइयों, किन रियासती इकाइयों या ख़ुद सहाफ़ियों की तरफ से हम पर मंडला रहे हैं। सहाफ़त जो कभी एक मुक़द्दस मिशन हुआ करता था, लोगों की, आवाम की खिदमत का ज़रिया हुआ करता था, रियासत का सुतून हुआ करता था। रियासत का सुतून कहने में तो आज भी है, लेकिन बदकिस्मती से रियासत का वो सुतून वो किरदार अदा नहीं कर पा रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इसे करना चाहिए। हम आज भी फैज़ और जालिब के अशार रेफरेंसेस के लिए कोट करते हैं, लेकिन सच पूछिए तो आज फैज़ और जालिब इसलिए भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन्वर्टेड कॉमास में, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग सो, इसलिए भी बदनाम ठहरे हैं क्योंकि इसे सियासतदानों ने अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया है। एक तरफ तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे मौजूद मेहमानों को ये बात शायद गिना गुजरे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने फैज़ और जालिब के साथ जो कुछ किया है, फैज़ और जालिब की रूह भी उस पर तड़पती होगी। देखना यह है कि हुकूमत के अलावा वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से अफराद हैं, वो कौन कौन से इदारे हैं जिन्होंने सहाफ़त को नुकसान पहुंचाया, या खुद वो सहाफ़ी ही हैं जिन्होंने इस शोबे को इर्रिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन दिया है। अनफॉर्चुनेटली ये बात कही जाए तो बुरा ना लगना चाहिए कि सवाल पूछने से ज़्यादा आज ना पूछना मुकद्दम ठहरा है और इसकी उजरत भी ज़्यादा है। ताल्लुकात इस्तेवार करने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। आज वो सहाफ़ी, वो एंकर ज़्यादा मुस्तनद माना जाता है जिसके स्टूडियो में ज़्यादा बड़ा चेहरा मौजूद हो। अब ये ज़्यादा बड़े चेहरे कैसे आते हैं? जिनको पता होता है कि मुझसे कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं कर लिया जाएगा, मेरे इन्वर्टेड कॉमास में इस्तेहकाक को ज़क नहीं पहुंचेगी। छोटा होना भी कभी कभी कितना अच्छा होता है। कलमा हक कहने वाला या तो ख्वार हुआ या मार दिया गया। खुशामद में पीएचडी किए लोगों को आला तरीन मनासिब पर मुतमक्किन होते देखा गया। वो लोग जो सही से, ढंग से सवाल पूछने से भी आजिज हैं, इदारों की, हुकूमतों की मुख्तलिफ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अहम दर्जा मिलता है, सिर्फ इसलिए कि वो सवाल नहीं पूछते। सहाफ़त की ज़बू हाली में हमारी हुकूमतों ने जो किरदार अदा किया है उससे सरफ नज़र करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। सहाफ़ियों की इनफरादी भलाई, ज़ाहिर है कि ये माशी भलाई की बात हो रही है, ये माली भलाई की बात हो रही है, इसमें हुकूमतों ने जो किरदार, फाल किरदार अदा किया है वो सहाफ़त के, शोबे सहाफ़त के कत्ल का सबब बनी है। हुकूमती अनमोल रतनों ने जो हर दौर में पाए जाते हैं, इस दौर में अगर आप बात करें तो फवाद चौधरी, लेकिन पिछले दौर में, हर दौर में कभी ना कभी कोई ना कोई ज़रूर अनमोल रतन ऐसा रहा है जिसने शोबे सहाफ़त को घुन लगाने के लिए अपना फाल किरदार अदा किया। ज़बरदस्ती हमने सहाफ़ी पैदा किए, सीक्रेट फंड्स के इस्तेमाल के जरिए सहाफ़त पर नक़ब लगाई गई, प्लॉट परमिट की तकसीम के जरिए सहाफ़त को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भी पहुंचा। एक खबर इस हवाले से मेरे सामने मौजूद है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी काफ़ी आज़ाद हैं,
ایک موصوف فرماتے ہیں پاکستان میں کئی پیراشوٹ اینکرز آج مشہور ہیں. بات ٹھیک ہے, میں اسے ذرا پرسنل لیتا ہوں. میں ہوں وہ پیراشوٹ اینکر جو آپ کے جیسا انورٹڈ کاماز میں صحافی نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ میں صحافی نہیں ہوں. اگر آپ صحافی ہیں تو میں صحافی نہیں ہوں. میں صحافی بننا بھی نہیں چاہتا. میں اپنے اسٹوڈیو میں بٹھا کر کے مہمانوں سے ٹائم پاس نہیں کر سکتا. میں صرف اس لیے کہ کوئی سیاسی جماعت میرے صوبے پر قابض ہے, میں اس سے کسی پلاٹ, کسی پرمٹ, کسی لائسنس کے حصول کے لیے میں اس کی خوشامد نہیں کر سکتا. آپ صحافی ٹھہرے, میں عاجز ہوں, مجھے عاجز رہنا پسند ہے. یہ وہ موصوف ہیں, اب اگر بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی, وہ موصوف ہیں جو ایک جس طرح سے کرنٹ افیئر پروگراموں میں آج کل ایک پخ کا تصور ابھرا ہے. ایک اینکر ہوتا ہے اور دوسرا پخ. اس پخ کو کہا جاتا ہے ٹریڈ کی لینگویج میں کو اینکر. وہ شو کے لیے اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں جتنا کہ اللہ معاذ اللہ, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, پلیز پارڈن می یوزنگ دس ورڈ, گدھا گاڑی میں ایک پخ. ان کے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ شو میں نہ بھی ہوں. پروگرام اینکر, نیوز اینکر, یہ دو مختلف مناصب ہیں, دو مختلف عہدے ہیں. ہر ایک کی اپنی الگ الگ سگنیفیکنس ہے. آپ پیراشوٹ اینکرز کہہ کر کے پروگرام اینکرز کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں. کبھی خود آپ نے یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ آپ نیوز اینکر تھے, آپ یہ پخ بن کر کے جو صحافت پر مسلط ہوئے ہیں, اس سے اس شعبے میں کتنی زبوں حالی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, مانتا ہوں کہ آپ کے اسٹوڈیو میں آنے والے جو مہمان ہیں وہ کبھی ناراض ہو کر کے نہیں گئے, ہمیشہ ہنستے کھیلتے ان کا سفر گزر گیا. لیکن میں آپ کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ آپ بھی ایک ایسے اینکر کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں موصوف, جس نے پاکستان میں تقریباً ہر حکومت سے پلاٹ اور پرمٹ لیا ہے. یہ وہ صاحب ہیں کہ جن سے انٹرویو کے لیے جب میں لاہور پہنچا تو انہوں نے میرا پہلا سوال سننے کے بعد مجھ سے کہا میں تم پر اور تمہارے پروگرام پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف اور بے نظیر دونوں سے پلاٹ لیے ہیں. آپ وہ پخ ہیں جو صحافت پر موجود اس دھبے کے ساتھ آج بھی لوگوں کے سینوں پر یا کم از کم میرے ذہن پر منہ ڈل رہے ہیں. پانی میں پتھر پھینکیں گے تو اپنے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا. عصر حاضر میں شعبہ صحافت پر گرہن کیسے لگا؟ عصر حاضر میں تقریباً ہر اس شعبے پر گرہن لگا ہے جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے. صحافتی پر کیا موقوف؟ اگر صرف گن لیا جائے تو سرکاری اشتہارات کی بندش کے ذریعے اس وقت میڈیا انڈسٹری میں جو مالی بحران آیا ہوا ہے, کتنے ہی صحافی, کتنے ہی مستند جید صحافی اس وقت اپنے گھروں میں ہیں. آج سے پہلے پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اور امید بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں آج کے بعد کبھی ایسا ہوگا. کہیے یا نہ کہیے, لیکن بہرحال یہ اسی تبدیلی زدہ دور کا عطیہ ہے جسے آپ کو اور مجھے چاروں ناچار قبول کرنا ہی پڑے گا. ہمیں فواد چودھری جیسے تحفے, جیسے انمول رتن عطا کیے گئے موجودہ حکومت کی جانب سے. وزارت اطلاعات و نشریات کے ٹھیکیدار, اور ان کی سیریسنس کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک یونیورسٹی میں میس کام کے طالب علموں سے بات کرتے ہوئے انہیں بجائے انکریج کرنے کے, موٹیویٹ کرنے کے, ان سے یہ کہتے پائے گئے کہ شعبہ صحافت پاکستان میں اب دم توڑ رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں اب دم توڑ رہا ہے, طالب علم اب متبادل روزگار کے مواقع تلاش کریں. کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن بہرحال پاکستان میں ایک ایسا اعلیٰ دماغ بھی کبھی آیا تھا. موجودہ دور میں پاکستان میں صحافت پر متعلقہ وزارت پر محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ مسلط کی گئی ہیں. آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ اس شعبے میں, اس وزارت میں کیا کیا گل کھلائیں گی. اب اس وقت کچھ کہا جائے تو میرے خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا, تاہم یہ کہہ دینا اور بات ختم کر دینا مناسب ہے کہ ایک جید صحافی کو جو ایک اعلیٰ پائے کے لکھاری بھی ہیں, میں نے خود ایک پروگرام میں کہتے ہوئے سنا, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا احوال, جنہوں نے
ان صحافی کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ میں نے فردوس عاشق آوان کو تم لوگوں کی اوقات بتانے کے لیے وزیر اطلاعات بنایا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کسی اور تعارف کی ضرورت باقی رہتی ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب محترمہ وزیر اطلاعات بنی. اس سے پہلے بھی یہ سانحہ پاکستان میں رونما ہو چکا. اس بار یہ معاملہ کہاں جا کر کے ٹھہرے گا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا. لیکن بہرحال اگر یہاں اس موقع پر ان صحافیوں کا ذکر نہ کیا جائے جنہوں نے ضیاء دور میں، آمریت کے ادوار میں، اور جو آج بھی باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے، اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یقیناً ناانصافی ہوگی. میں ایسی کوئی غلطی دیدہ دانستہ یا لا علمی میں قطعی نہیں کرنا چاہتا. یہاں میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام محترم خواتین اور حضرات کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں. میں آپ کا شاگرد بننے کے لائق بھی نہیں ہوں، اس بات کا مجھے قطعی اعتراف ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ مجھ سے پہلے ٹریڈ میں ایسے لوگ آ کر کے گئے ہیں کہ جو ایسے نقوش یہاں چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ اگر انہیں میں نہیں، مجھ سا کوئی اور بھی نہیں، آپ سا کوئی اور اگر فالو کرے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں شعبہ صحافت کبھی کسی بھی دور میں زبوں حالی کا شکار ہو پائے گا. آپ تمام خواتین و حضرات کا جو شعبے سے کبھی بھی کسی بھی کیپیسٹی میں وابستہ رہے ہیں، میں آپ تمام کی محبتوں کا، آپ تمام کی محنت کا جو آپ نے اپنے اپنے متعلقہ شعبوں میں کبھی نہ کبھی کی ہوں گی، جس کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس ٹریڈ کو یا ہمارے ملک کو ہوا، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین، اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا. واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ ہنا بٹ صاحبہ تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے، محترم یعقوب شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی فرمائیں گے، اور محترمہ ہیر سہیل صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے محترم جناب محمد یعقوب شیخ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. سر، یہ مجھے بتائیے گا، وزیر اعظم موصوف سے آج جب کابینہ میں غیر منتخب افراد کی موجودگی پر سوال ہوا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے کہا کہ ماہرین کی ضرورت حکومتوں کو پڑتی رہتی ہے. سر، یہ مجھے بتائیے گا، الیکٹیبلز کے حوالے سے بھی وزیر اعظم موصوف نے یہی ایک طرز عمل اختیار کیا تھا جس کے بعد آپ کو اقتدار کا منہ دیکھنا نصیب ہوا. مماثلت تو ہے اس دونوں طرز عمل میں، تو کیوں اسے برا کہا جائے؟ کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفین صاحب، ایک تو آپ نے جو انٹرو پیش کیا صحافت کے بارے میں، وہ ماشاءاللہ قابل تحسین ہے. اور اب آپ کا سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا. جو وزیر اعظم صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں، جو سوال کا جواب انہوں نے دیا، دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہرگز نئی بات نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ جب بھی بنی ہے، آپ پچھلے ادوار میں بھی دیکھیں تو اس میں جو الیکٹیبلز ہیں ان کی ایک فرسٹ چوائس ہوتی ہے، اور ان الیکٹیبلز کے علاوہ بھی گورنمنٹ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ایڈوائزرز کی صورت میں وہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا وہ لوگ جو اپنے سبجیکٹ میں ماہرین ہیں تو ان کی خدمات وہ حاصل کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور ہم پرائم منسٹر صاحب کے اس موو کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی جو کیبنٹ بنائیں وہ اس وے میں بنائے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر پرفارم کر سکے، بہتر ڈیلیور کر سکے. تو ڈیلیورنس اور پرفارمنس بیسیکلی کرائٹیریا ہے، اور اس کے لیے اگر وہ ایک مکس بنا رہے ہیں، ایک کامبی ٹائپ کی اگر کیبنٹ وہ بنا رہے ہیں تو ان کا ایک وہ پریروگیٹو بھی ہے. اور میرے خیال میں کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، کوئی ایسی اچھمبے والی بات نہیں ہے کہ جس کے بعد ہم یہ سوال کریں کہ وہ کیوں، کیا ہو گیا ہے. ایسی کوئی چیز تو نہیں نظر آ رہی مجھے. درست ہے. محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. میڈم، آج کا جمعہ بھی نون لیگ پر، نون لیگ والوں پر کافی بھاری گزرا، کافی گہرا گزرا. توقع کی جا رہی تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا. ہم اپنے پروگرام میں بھی اس بات کی متعدد بار نشاندہی کر چکے. ایک مرتبہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے ان بیماریوں کی ایک تفصیل مجھے بتائی تھی جس کو سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا، جو میاں نواز شریف صاحب کو لاحق ہیں. آج لیکن معزز عدلیہ ان تمام بیماریوں کی تفصیل سے کچھ متاثر نہیں نظر آئی. اور جب یہ سوال ہوا کہ 6 ہفتے میں کون سا علاج کرا لیا گیا ماں سوائے ٹیسٹ کرانے کے، تو وکلائے صفائی کے پاس بغلیں جھانکنے کے علاوہ اور کوئی جواب تھا نہیں.
کیا کہیں گی میڈم؟ جو کچھ نظر آ رہا تھا وہی سب کچھ تو ہوا, تو پھر کیوں رونا پیٹنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جیسے آپ نے پریس فریڈم کے بات کی کہ کوئی ڈیموکریسی یا جمہوریت کمپلیٹ نہیں ہے وداؤٹ دا ٹرانسپیرنسی اینڈ فریڈم آف پریس. اینڈ آج کے دن ہم اسپیشلی اپنے ایسے جرنلسٹ کو اور میڈیا کے بندوں کو جنہوں نے اپنی لائیوز they lost their lives because of this, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. اور امپورٹنس آف پریس فریڈم بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی سویلین گورنمنٹ آئی ہے جس نے پریس کو اتنا سنب کیا ہے. کافی ایسے انسٹنس ہوئے ہیں, جیسے ندیم ملک صاحب کا پروگرام میں بھی انہوں نے ایک پرٹیکولر پرسنالٹی کا شو کیا تو ان کو کالز آئی, یا نجم سیٹھی صاحب کی پروگرام کی اگزامپل دوں گی کہ ان کو 10 لاکھ کا فائن ہوا اور پروگرام کو بند کیا گیا. تو ایسی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور ایک میسج جو میں میڈیا اور جرنلسٹ کو دینا چاہوں گی کہ ان پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس ٹائم پہ ٹروتھفل ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے رادر دین بینگ نیوٹرل, اور یہ بہت رسپانسبل ایک جاب ہے اور اس کو ہم پراپرلی ڈیلیور کریں. ابھی آپ نے جیسے میاں نواز شریف کی بات کہی تو میں پھر وہی بات کروں گی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہی از ناٹ فٹ ٹو گو بیک. میڈیکل سٹی کے بھی 5 پروفیسرز ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کہی. ناٹ اونلی دیٹ, 3 یو ایس کے امریکہ کے ڈاکٹرز ہیں, اسپیشلی پروفیسر شال جن کا نام گینیز بک آف ریکارڈ میں آیا اور انہوں نے ہائیسٹ نمبر آف ہارٹ سرجریز کی. انہوں نے بھی یہی کہا اور رپورٹ میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ میاں صاحب کی جو ہیلتھ ہے وہ کرٹیکل ہے. یہاں تک دیر 2 ڈاکٹرز فرام دا UK اینڈ 1 ڈاکٹر فرام سوئٹزرلینڈ, اور وہ جو سوئٹزرلینڈ کا ڈاکٹر ہے از اے پائنیئر آف انجیوگرافی. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میاں صاحب کی لائف جو ہے وہ رسک پہ ہے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں جنرل اظہر کیانی نے بھی یہی رپورٹ دی ہے کہ ان کا فیٹل ہارٹ ڈیزیز ہے اور یہاں تک کہ ان کو رسک آف سٹروک بھی ہے. بٹ ہم جو ہیں وہ بالکل کورٹ کی باتوں کو اور کورٹ کے فیصلے کو رسپیکٹ کرتے ہیں. پہلے بھی ہم نے کورٹ کے فیصلے کو رسپیکٹ کی اور ہم ہیومن گراؤنڈز پہ اپیل ضرور کر سکتے ہیں. اور میں پرسنلی لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ جو 6 ہفتوں کی بیل ہے مجھے وہ بھی کم لگ رہی تھی, اور ابھی بھی آن ہیومن گراؤنڈز مجھے یہی لگتا ہے کہ میاں صاحب کو ود اس کرٹیکل کنڈیشن جیل نہیں جانا چاہیے. لیکن ہم عدالت کے فیصلوں کو پہلے بھی مانا ہے, اب بھی بالکل مانیں گے. محترمہ ہیر سہو صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا, سندھ میں گورننس کا چاند جو ہے وہ پورے جوبن پہ ہے. لاڑکانہ میں جو سندھ کا پیرس بتایا جاتا تھا خورشید شاہ صاحب کی جانب سے, وہاں آپ کی کارکردگی کھل کر سامنے آئی ہے. ایڈز اب اس طرح سے اللہ معاذ اللہ پھیل رہا ہے جس طرح سے خدا نخواستہ کوئی دائمی بخار, نزلہ, زکام, کھانسی. اور حکومتی سیریسنس کا عالم یہ ہے کہ اسمبلی میں ڈسکس کر لینے کے یا کوئی ایک ٹپک ان کا نام نہیں میں جانتا, میں میڈیکلی بالکل کانا ہوں, میں اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا آپ کو, لیکن کچھ کٹس ہوتی ہیں جن کے بارے میں ایک خبر آج اخبار میں شائع ہوئی ہے کہ ان کٹس کی عدم دستیابی کے سبب وہ جو ٹیم آپ نے روانہ کی تھی وہ دوبارہ کراچی کو لوٹ آئی ہے, اور لوٹ کے بدو گھر کو آئے. ظاہر ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. مراد علی شاہ صاحب کی کامیابیوں کا سفر یوں ہی چلتا چلا جا رہا ہے. بلاول صاحب جمہوریت کے لیے یوں ہی بے چین ہوئے چلے جا رہے ہیں. تھوڑا جمہور کی بھی خیر خبر لے لیں, ان سے کہیے ذرا. تھینک یو عارف, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیے, یہ جو HIV کا جب لاڑکانہ میں رپورٹ ہوا تھا تو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کس طرح ہوا تھا. ایک ڈاکٹر کی لاپرواہی کہیں, نفسیاتی مریض کہیں کہ جس کو خود ایڈ تھا اور انہوں نے جان بوجھ کے وہ انسولین جو ہے وہ بچوں کو لگائی, اور جس کی وجہ سے یہ میڈیسن جو بھی یہ HIV کا جو ہے ایڈ پھیلا. گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کے ڈاکٹر کے خلاف ایکشن لیا, وہ جو ہے وہ جیل میں ہے,
اور جو آپ کے پاس رپورٹس آئی ہے ایسی کچھ بھی نہیں ہے, باقاعدہ وہاں پہ ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں, وہاں پہ جتنی بھی ہے وہاں پہ باقاعدہ کیمپ لگا ہوا ہے, کیمپ کے تھرو وہ ٹیسٹ وہ جتنی بھی چیزیں وہ پراپر وے میں ہو رہی. ہاں ایک کیس ہوا, یقیناً یہ ایک HIV ایک مرض ہے اور سینسیٹیو ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ڈاکٹر جس کو مسیحا بننا چاہیے اگر وہ ڈاکٹر لاپرواہی کرے, کوتاہی کرے, جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں کرے, وہ سامنے آئی ہے اور گورنمنٹ نے باقاعدہ ایکشن لیا ہے. وہاں پر باقاعدہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور کمیونٹی جہاں جس کمیونٹی میں ہوا ہے اس کمیونٹی کو باقاعدہ انہوں نے اس کو آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے, اور چیزیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نہ لاپرواہی کے ساتھ یہ چیزیں ایک کیس آیا تھا اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ پراپرلی اس کو جو ہے نا انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, اور یہ جو مرض ہے وہ لا علاج ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, پراپر وے میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. آپ اس کو ایک کیس کی وجہ سے کہیں کہ جو ہے CM بھی نااہل ہے, CM نے سندھ میں کوئی کام نہیں کیا, سندھ میں کچھ بھی وہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھ سکتے ہیں, بالکل آپ کو حق ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ریسورسز ہیں وہ بہتر طرح سے کام کر رہی ہے. سندھ نے آپ کے سامنے کہ میرا خیال میں پاکستان میں تینوں صوبوں نے کتنا کام نہیں کیا جتنا انرجی پہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا. آپ کے سامنے کہ 660 میگا واٹ جو ہے نا بجلی وہ نیشنل گرڈ میں, یہ بھی سندھ کا تھر کول کا جو کام ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, کسی اور نے کیا. سندھ نے اپنے ریسورسز لگا کر وہاں پہ کام کیا. اس طرح کے ہاسپٹل میں بھی میں کہوں گی کہ NICUD آپ کو دیکھ لیں, یہ جو کریڈٹ ہے یہ کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے, جو وہ کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر ہے. ہاں جہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, کمی ہوتی ہے, اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. جو چیز جو کوتاہی ہوئی ہے وہ ایڈمٹ کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ جو چیز ہوئی ہے غلط اس کو بہتر کرنے کا کام ہے. تو اس طرح کی میں سمجھتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. آپ انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں وہ بہتر ہوا ہے, آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, وہ چیزیں جو انسٹیٹیوٹ ہم نے بنائے ہیں وہ بہترین انسٹیٹیوٹ بنے. جہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو بہتر کریں, وہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ دے سکتے ہیں, لیکن عوام بہتر فیصلہ کرنے والی عوام بہتر فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے بہتر کام کیا. اگر میں آگے چلی جاؤں تو فیڈرل نے جو ستیہ ناش کیا ہوا آج آپ کے سامنے مبارک ہو. فیڈرل سے ہم پوچھ لیتے ہیں, مبارک ہو کہ آپ کی طرف سے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو مبارکباد دے رہے ہیں, ایک اور بم گرا دیا ہے پاکستان کے عوام پہ. یہ مجھے بتائیے گا یعقوب صاحب, اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آج باضابطہ طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے. یوم تاسیس بیچ میں آ گیا, ورنہ 14 روپے کا جھٹکا تو اسی وقت لگ جاتا. اللہ کا شکر ہے کہ 14 روپے تو نہیں, ہاں البتہ 9 روپے صرف قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ ضرور دیکھنے میں آیا ہے. کیا خیال ہے سر, اب تھوڑا سا گھبرانے کی اجازت ہے یا ابھی بھی نہیں؟ عارفین صاحب آپ کا سوال آ جاتا ہے, لیکن بیچ میں ہماری بہنوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں, آپ مجھے اگر موقع دیں تو میں ان کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ عرض کر سکوں. جیسے ہماری بہن جو سندھ سے فرما رہی تھی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے بارے میں, تو میرے خیال میں خدا کرے کہ یہ چشمہ سارے پاکستانیوں کو مل جائے کہ جس چشمے سے یہ دیکھتے ہیں تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے. جی حضور. تو جس چشمے سے یہ اچھا نظر آتا ہے, سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے, خدا کرے کہ ساری عوام کو اور سارے پاکستانیوں کو یہ چشمہ نصیب ہو جائے. سندھ کے جو حالات ہیں میرے خیال میں کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, اور خاص طور پہ انٹیریئر کی جو حالت ہے, آپ یقین کر کے وہاں رونا آتا ہے وہاں کے حالات کو دیکھ کے. اور یہ ایک کافی عرصے سے ان کی گورنمنٹ رہی ہے, اور وہاں پہ پرفارمنس نہ کرنا میرے خیال میں بڑی بدنصیبی ہے گورنمنٹ کے پارٹ میں بھی, اور اس عوام کی بڑی بدنصیبی ہے کہ ان کو ایسی قیادت نصیب ہوئے کہ جنہوں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی ایک کوتاہی رہ گئی تھی کہ ہم انٹیریئر سندھ میں ہم انٹری نہیں دے سکے, ہم وہاں پہ اپنی کمپین نہیں کر سکے, ہم اپنا پروگرام وہاں پہ انٹروڈیوس نہیں کر سکے. تو اگر ہم اپنا پروگرام وہاں پہ انٹروڈیوس کریں تو جیسے شہر میں سٹی میں آپ نے دیکھا کراچی میں حیدرآباد میں ہمیں پذیرائی ملی ہے, تو یہ سندھ میں جو صورتحال ہے جس وقت عوام پسی ہوئی ہے اور وہ اس کے لیے کوئی مسیحا نظر نہیں آ رہا, تو وہ ضرور ہماری پارٹی کو وہ اس کی پذیرائی کرتے اور ایک صورتحال اس وقت ڈیفرنٹ ہوتی. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم اوورال ملک کی سطح کے اوپر ایک تیسری بڑی قوت تھے ایک ٹائم پہ, اس وقت ایک سب سے بڑی قوت کے طور پہ ہم آئے ہیں, اور عوام نے ان دو قوتوں کو جو پہلے اقتدار میں تھی ان کو ریجیکٹ کیا, ان کے پروگرام کو ریجیکٹ کیا, اور ہمیں موقع دیا. اور ہمیں موقع اس بات کا دیا کہ جس میں بڑے بڑی جو کام کرنے کے, جو بنیادی ہمارے ڈھانچے میں تبدیلیاں ہیں وہ لانے کی, اس کے لیے ہمیں موقع دیا عوام نے. جو کرپشن کا ایک عفریت ہمارے سر کے اوپر سوار تھا
اور جو ہماری اکانومی کو لے کے بیٹھ گیا. اور ان حکومتوں نے کبھی کوئی بصیرت والا کام نہیں کیا, کبھی کوئی فورس سائٹڈ کا کام نہیں کیا, صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کام کیا کہ یہ 2 سال ہے, یہ 3 سال ہے, اس کے بعد الیکشن آ جانا ہے, اور اس میں الیکشن میں ہم نے کس طریقے سے الیکٹوریٹ کو بے وقوف بنانا ہے, اور ان کے لیے کیا جو ایک عارضی طریقے سے کام کرنے کے تھے وہ انہوں نے کیے. لیکن کوئی دیر پا اور جو حکومت کے لیے, جو ریاست کے لیے, آپ کی باتیں بالکل 16 آنے درست حضور, لیکن میرے سوال کا جواب اگر مل جاتا تو میں غریب جو ہے وہ خوشی سے نہال ہو جاؤں. جی آپ کے سوال کا جواب آپ نے جو پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر بات کی ہے. دیکھیں پیٹرولیم کی پرائسز اس وقت ایک طریقے سے جو اوگرا ہے وہ کنٹرول کرتی ہے, اور جب انٹرنیشنل پرائسز اپ ہوتی ہیں اس کے حساب سے اس کی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کے اپنا ایک نظام ہے وہ کرتے ہیں. لیکن ان کی جو سمری گئی تھی وہ ₹14 تھی پر لیٹر کی, اور جو پرائم منسٹر صاحب نے خاص طور پہ کنسیڈریشن میں اس کو ₹9 پہ جا کے اس کو ایگری کیا. یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل فگرز کے ساتھ آپ کو چلنا ہوتا ہے, آپ کو اپنی فگرز کو اس کے ساتھ وہ کرنا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے $100 کو کراس کر جاتا ہے کروڈ آئل تو آپ بیٹھے رہیں گے انہی پرائسز کے اوپر, تو پھر آپ نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ ایک فیکٹر ہے جس میں آپ اگر یہ ٹیکسز اور یہ ڈیوٹیز کلیکٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ گورنمنٹ کیسے چلائیں گے, یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لامحالہ آپ کو کرنی ہوتی ہیں. یہ تلخ گولیاں ہوتی ہیں, یہ کڑوی گولیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ ہمیں لینی ہوتی ہیں کہ ہم نے ریاست کو, معیشت کو, اور ہم نے اپنی حکومت کو چلانا ہوتا ہے. سر یہی گولیاں تو پچھلی حکومتیں دیتی رہی ہیں ہمیں, پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, وہ گولی دیتے دیتے ہی حکومت خود بھی گولی ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا معجون ہے جو میٹھا بھی ہے اور افاقہ بھی اس سے ہوتا ہے, وہ کہاں گیا, وہ حکیم کہاں مر گیا؟ وہ حکیم انہوں نے اپنے ساتھ ہی دفن کر دیا ہوا ہے اس حکیم کو بھی. اور ہم تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے جو ہمیں صورتحال جو ہمیں دی ہے, جو معیشت کی جو ایک مطلب آدھی زندہ آدھی مری ہوئی لاش ہمارے حوالے کی ہے, اور جو قرضوں میں ڈوبی ہوئی ایک ریاست ہمیں دی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ان قرضوں کے اوپر سود ادا کرنے کے لیے آپ کو 1200 ارب روپے کی ایک قسط دینی ہوتی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ہم اس وقت بنیادی ڈھانچے میں جو تبدیلیاں لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, تاکہ آپ دیکھیں ہر چیز کو برشنگ انڈر دا کارپیٹ کیا گیا. عارفین صاحب ایک معاملے کو آپ دیکھیں, اور ہم یہ سطحی کام نہیں کرنا چاہتے, ہم ویری سٹرکچرل کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری حکومت کا نصب العین یہ ہے کہ ہم آگے 30 سال 50 سال کے لیے عوام کے لیے وہ کام کریں جو عوام کے لیے سود مند ہوں. ہم جو بیسک سٹرکچر کی چیزیں ہیں ہم ان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. درست ہے سر, حالانکہ جو کام آپ نے کر دی ہے ان کا اثر 30 سال میں محسوس کیا جاتا رہے گا. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک اناؤنس کرتے ہوئے نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں. حضرین بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور گفتگو جو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہنا صاحبہ, میں کوئی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, یاد نہیں آ رہا کس کا پروگرام تھا, لیکن بہرحال کافی لیدیں مچی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے اس فیصلے پر جو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ایک موصوف کو آگے کر دیا ہے. وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین جو لینے کے لیے صرف قتال ہونا باقی رہ گیا تھا, اور اب اچانک سے ایک دوسرا فیس آگے کر کے اور خود جان چھڑا لیے. بتایا گیا ہے ان کی حالت بھی صحیح نہیں ہے, ان کی بھی طبیعت ناساز ہے, لیکن جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جس میں وہ صرف بھاگ نہیں رہے, باقی سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسحاق ڈار صاحب کو جب عدالت طلب کرتی ہے تو وہ ایک ڈاکٹر کا نسخہ بتا دیتے ہیں جس میں اپنی بیماری کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جو پڑھ کر کے باقاعدہ عدالت بھی رو پڑے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ایک ایسے ہی کچھ ہوتا ہے. پہلی مرتبہ تو نہیں ہے جو وہ عید لندن میں کرنے کے لیے گئے, یہاں تو اقتدار میں رہتے ہوئے بھی کئی مرتبہ پاکستانی قوم نے اس طرح کے لمحات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اس مرتبہ کیوں یہ صورتحال مختلف ہے؟ دیکھیں, میں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ میڈیا کو ریسپانسبلی بات کرنی چاہیے. جب حمزہ صاحب بھی اپنی بیٹی کے لیے جا رہے تھے تب بھی یہی کہا جا رہا تھا ابھی کہ وہ چلے گئے واپس نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ جب میاں صاحب کلثوم بیگم, کلثوم نواز کی
when she was sick he went there, तब भी यही मीडिया ने बात एक पंतरा शुरू कर दिया था कि वो नहीं आएंगे. ये बिल्कुल गलत बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए. अगर हम फैक्ट्स ऑन ग्राउंड देखें मियाँ शहबाज शरीफ के, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि उनकी नेशनल असेंबली की स्पीचेस में भी वो कह रहे थे कि मुझे चाहे चेयरमैनशिप ना दें, बट जॉइंट ऑपोजिशन का ये फैसला था क्योंकि ये प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर को पीएससी का चेयरमैनशिप दी जाती है तो उनको दी गई. पर अभी की ये बात है क्योंकि जैसे आपको पता है कि उनकी मेडिकल कंडीशन है, ही इज़ अ कैंसर पेशेंट, और उनके ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो लंदन में है क्योंकि मुशर्रफ के एग्जाइल के टाइम में उनको कैंसर की ये बीमारी जो है वो स्टार्ट हुई और इस वजह से उनको बाहर से ही ट्रीटमेंट करानी पड़ी. तो अगर हम मियाँ शहबाज शरीफ को देखें तो हमने एक तो उनकी मेडिकल कंडीशन एग्जिस्ट करती है और दूसरा उनके लीगल साइड ऑफ द केसेस इतने ज़्यादा हैं कि उनको बार बार लीगल केसेस में जाना पड़ता है. तो उन्होंने क्या किया कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पीएससी के चेयरमैन भी थे, इसके अलावा वो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर भी थे और अपोजिशन पार्टी के लीडर भी थे. तो मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जमहूरियत के तसलसल को और पीएससी के मीटिंग्स जो हैं वो अफेक्ट ना हो, तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और उन्होंने हमारे बड़े सीनियर लीडर्स को कहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें और उन्हें वर्क को डेलीगेट किया है. अगर हम देखें शाहिद खाकान अब्बासी को जब प्राइम मिनिस्टरशिप दी गई तो उन्होंने एक बहुत अच्छा और रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया. इसी तरह राना तनवीर को अगर दिया जा रहा है पीएससी की चेयरमैनशिप तो ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम होएगा. इस तरह ख्वाजा आसिफ साहब को. तो ये जो लीडर्स हैं ये हमारे बहुत सीनियर लीडर्स रहे हैं और पीएमएलएन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और हमारे ये लीडर्स जिनने इतने टाइम. अच्छा, ये आपका हुस्न-ए-ज़न मालूम पड़ता है जो आप कह रही हैं कि पीएमएलएन अभी तक स्ट्रॉन्ग भी है और पार्टी भी, क्योंकि जब भी पार्टी पर बुरा वक्त आता है तो शरीफ माइनस हो जाते हैं. मुशर्रफ दौर में भी यही कुछ हुआ. पहले एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब की बहादुरी की कहानियां बयान की गई. उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें पता चला कि वो बहादुरी इन्वर्टेड कॉमाज में थी. इस मर्तबा भी यही सब कुछ हुआ है. मियां नवाज शरीफ जीटी रोड पर जो बयानियां, जो तलवार लेकर के वो निकले थे, वो तलवार इस वक्त वापस म्यान में जा चुकी है. मियां नवाज शरीफ और पूरी पार्टी इस वक्त सिर्फ एक खंबे के गिर्द घूम रही है और वो है बीमारी. और आप जो बता रही हैं इतनी देर से, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था मैडम, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया. हो सकता है आप इसको भी फिर मेरी इररिस्पॉन्सिबिलिटी से ताबीर करें, लेकिन मुझे ये बताइए, मैं आखिरी सवाल जो पूछा था जवाब मुझे दरअसल उसका चाहिए था, आपने बहुत सारे सवालों का और जवाब दे दिया. इस मर्तबा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब इस मर्तबा भी ईद बार कर रहे हैं. इस मर्तबा क्या सूरत हाल मुख्तलिफ है? ये तो पहले भी कई मर्तबा हो चुका है. मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ आपकी बात से. शरीफ बिल्कुल माइनस नहीं हुए. आई थिंक आपने फॉलो नहीं की करंट रिस्ट्रक्चरिंग द पार्टी. राइट नाउ मरियम नवाज शरीफ हैज ऑल्सो बीन नॉमिनेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. इसके अलावा हमजा साहब हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं. मियाँ शहबाज शरीफ साहब विल बी बैक वेरी सून और जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे मियाँ नवाज शरीफ के ये अभी भी जितनी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उनकी डिसीजन पे हुई है. तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती कि जो शरीफ से वो माइनस हुए और शहबाज शरीफ साहब विल बी बैक वेरी सून. तो राइट मैम. सर याकूब साहब, मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस दास्तान पर तबसरा करें क्योंकि प्रोग्राम फिर इधर उधर हो जाएगा. आपके लिए एक और चीज मैंने संभाल के रखी है. रऊफ क्लासरा साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? हाँ, इमरान खान फिर महातीर मोहम्मद चीन और एशिया के लीडरों की मिसालें दे रहे थे कि उन्होंने अपनी कौम को कहां से कहां पहुंचा दिया. इमरान खान बैरूनी लीडरशिप की खूबियां घंटों बयान कर सकते हैं. उनके पास एक पूरी लिस्ट है जो वो हर दफा अपनी तकरीरों में पढ़ देते हैं कि फला मुल्क के फला लीडर ने कैसे अपनी कौम को तरक्की कराई थी. उनकी तकरीर अब इतनी मरतबा दोहराई जा चुकी है कि बच्चे बच्चे को ज़बानी याद है. वो स्पीच राइटर्स पर यकीन नहीं रखते जो उन्हें हर दफा पुरानी तकरीर कुछ लफ्जों के हेर फेर से नई बनाकर पेश कर दें. उन्हें लगता है कि उन्हीं पुरानी तकरीरों और तारीखी हवालाजात से उन्होंने अवाम को अपने पीछे लगाया हुआ है, लिहाजा अभी ये काम जारी रखना चाहिए. उन्हें क्यों यकीन नहीं है कि अब वो वजीर आजम है और जिन लोगों को वो मिसालें दे रहे हैं इस तरह के काम करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता. सर, माउज़ेतों की मिसालें देने से और रियासत मदीना की मिसालें देने से फ़ायदा क्या है जब आपने काम कोई मतलब उस तरह का नहीं करना? रियासत मदीना में चलो उस वक्त पेट्रोल नहीं था,
لیکن یہ جو نیو ریاست مدینہ ہے اس میں جو پیٹرول کا جھٹکا دیا آپ نے بڑی فصاحت و بلاغت سے اس کے اوپر مجھے آگہی فراہم کی. میں اس کی روشنی میں بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل نالج کا سوال پوچھ رہا ہوں, اگر آپ جواب عنایت کریں. آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے اور اس کے جواب بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ویسا خوبصورت تو نہیں ہوگا لیکن جو مناسب ہوگا وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. خان صاحب کی جو اسٹریٹجی دیکھیں, آپ جب مثال دے رہے ہوتے ہیں تو جو مدینہ کی مثال, ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں تو اس میں وہ انصاف, خوشحالی اور جو غریب کے لیے جو اقدامات جو کیے جاتے تھے اس فلاحی حکومت کی وہ مثال دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ 70 سال سے ایک اسلامی حکومت تھے اور اس میں آج تک ایسا کوئی آپ کے پاس حکمران نہیں آیا تھا جس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہو. تو میرے خیال میں ہمارے لیے تو بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ اس ریاست کا اگر وہ مثال دے رہے ہیں اور اس ریاست کے لیے وہ فالو اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ ماؤ زیدونگ کی یا ملائیشیا کے مہاتیر محمد صاحب کی مثال دیتے ہیں تو وہ بڑی قداور شخصیات ہیں اور اکنامکس کے حوالے سے ان کے جو کردار ان کے ملکوں میں رہے ہیں وہ بے مثال ہیں. اور میں آپ کو کل کی بات کروں کہ محمد ڈیم کی جو افتتاح ہوا ہے, جو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے, اس تقریب میں وہاں پہ موجود تھا. انہوں نے ہم اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ باتیں بتائی ہیں اور یہ ایک سبق ہوتا ہے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنے کا کہ بھئی اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے یہ نتائج جائیں گے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا جی کہ 80,000 ڈیمز بنائے ہیں چائنا نے, جن میں سے 5,000 ڈیمز ایسے ہیں جو ہمارے تربیلا اور منگلا کے برابر کے ڈیم ہیں. 5,000 ڈیم, اور ہمارے پاس 320 ڈیمز کا ایک پروگرام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ موٹیویٹ کریں گے. یہ دیکھیں, آپ ہم سے وہ چیزیں جو 70 سال میں نہیں ہوئی آپ ہم سے ایکسپیکٹ کریں گے اور اوور دا نائٹ کریں گے, یہ ایک ہتھیلی پہ سر سے جمانے والی بات ہوگی. یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی. ہم اپنی جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم سٹرکچرلی ہم چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں خرابیاں ہیں ہم ان کو ٹھیک کریں. اس کے اوپر ہماری پوری توجہ ہے. اکنامکس ہماری ہم نے ٹھیک کرنی ہے, ہم نے فائنانس اپنی ٹھیک کرنی ہے کہ آپ کو اگر قرض لے بھی لیں اور وہ سر آپ فائنانس کیسے ٹھیک کریں گے حضور, یہ مجھے بتائیے قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے. میں ایک ضمنی سوال پوچھنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے. عمران خان صاحب فرما رہے ہیں اسد عمر زبردست آدمی ہے, یہ انکشاف انہوں نے آج ہی کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اکانومی ٹھیک کرنی ہے. اکانومی کے ٹھیکیدار, اکانومی کے چیمپئن تو ان کو تو چلتا کر دیا. اب ایک نئی فلائٹ آئی ہے تو اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی, کیونکہ پروفیسر صاحب تو جا چکے ہیں چھٹیوں پہ. اسد عمر صاحب ہماری پارٹی کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. ان کی جو خدمات ہیں, ان کے جو کنٹریبیوشن ہے پارٹی کے لیے, وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور پارٹی کے لیے ایسیٹ ہیں. وہ اس وقت بھی رہنمائی ہیں ہمارے لیے گائیڈنس ہیں. دیکھیں خان صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا نا پریروگیٹو ہے کہ وہ جو ایڈوائزر لے کے آئے, منسٹر لے کے آئے, اپنی چوائس سے انہوں نے لے کے آنا ہے. اور ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسد عمر صاحب نے اپنے پارٹ کا کام بہترین طریقے سے کیا اور اس میں اگر کوئی بہتری لائی جا سکتی تھی تو پرائم منسٹر نے آپٹ کیا حفیظ شیخ صاحب کے لیے. تو حفیظ شیخ صاحب کام کر رہے ہیں اور جو آپ دیکھیں گے کہ جو ایک ایمنسٹ اسکیم ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جو بجٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, دن رات ایک کر کے کام ہو رہا ہے. آپ کے FBR کو ٹھیک کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے, آپ کے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کام ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں کہ حکومت کسی ایک بندے کے اوپر یعنی دار و مدار ہوگا پورے اس ڈپارٹمنٹ کا, تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں تبدیلی لائیں, اور وہ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں تو وہ بھی کسی بہتری کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اس میں ان کی نیت درست ہے. سر تھوڑا سا توقع فرمائے گا, بس اختتامی لمحات میں پیپلز پارٹی کا ورژن جان لوں. میڈم یہ مجھے بتائیے گا, آج پیپلز پارٹی کا سامنے آیا ورژن فرما رہے ہیں کہ جی چیئرمین نیب نے وزیر اعظم کی زبان استعمال کی, جب احتساب کی جگہ انتقام لے لے تو معیشت چل سکتی ہے اور نہ ہی حکومت. احتساب کہاں ہو رہا ہے, کیوں چلا رہے ہیں آپ لوگ, کس کا احتساب ہوا ہے؟ پہلے میں تھوڑا سا ریسپانس کروں گی یعقوب صاحب کو کہ انہوں نے کہا میرے خیال میں 10 مہینوں میں عوام کی جو چیخیں نکالی ہیں
10 महीनों में कोई प्रोजेक्ट कोई प्रोग्राम तो नहीं दिखाया कि 10 माह में उन्होंने क्या कारकर्दगी है उनकी, वो मुझे थोड़ी बता दें, कोई एक प्रोग्राम बता दें। मेमन डैम के क्रेडिट आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो आपका चीफ जस्टिस का क्रेडिट है, आपका क्रेडिट। मेरी बात सुनिए याकूब साहब, दूसरा आपने केपीके में सिर्फ 2 प्रोग्राम जिसका क्रेडिट 5 साल से लेते रहे हैं कि आपने जो है ना बिलियन ट्री पे जो है ना वो मेरे ख्याल में 1000 ट्री तक पहुंच गया और उस पर भी नेब की इंक्वायरी शुरू हो गई है। दूसरा प्रोग्राम था आपका एजुकेशन का जिसमें फेक एडमिशन और फेक टीचर्स थे, वो भी आपके सामने। आपने बात की जो है बिल्कुल हम सही कहते हैं कि आप ना मैशत और नेब गति दोनों साथ नहीं चल सकते। इस वजह से कहते हैं अगर नेब ने अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दी बोर्ड की तो हम मानेंगे, अगर आपने मखसूस पार्टी और मखसूस लोगों तक अगर नेब ने कार्रवाई की तो जब गवर्नमेंट के फेडरल के मिनिस्टर उनके पास जितने भी केसेस हैं वो सब माशाल्लाह सब क्लियर होते जा रहे हैं, उनकी सारी फाइलें बंद होती जा रही हैं, सिर्फ आपको जो है ना वो नवाज शरीफ के केसेस नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़र आ रहे हैं। मैं ये सवाल ज़रूर करूँगी कि जब आप सिंध के केसेस आप पिंडी लेकर जाओगे, इस्लामाबाद लेकर जाओगे तो सवाल उठेगा, जब एक स्पीकर के घर पे इंक्वायरी हो रही है तो आप उसको इस्लामाबाद से गिरफ्तार करते हो, उसके घर पे तो सवाल उठेगा। लेकिन दूसरे स्पीकर के जो है ना फाइलें बंद हो जाएंगी तो सवाल उठेगा कि नेब क्या कर रही है। तो यही जरूर यकीनन सवाल तो उठेंगे कि अगर आप अक्रासी करेंगे, जो उनके दाएं बाएं आगे पीछे जिनके इंक्वायरीज चल रही है ना वो रेफरेंडम वो रेफरेंस से स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करेंगे तो मानेंगे कि जो खान साहब जो है ना वो काम अच्छा करें और साफ सुथरी टीम लेकर आएँ। अदरवाइज ये सिर्फ ज़बानी खर्ची बंद कर दें, काम करके दिखाएं, बातें करें, आवाम की चीखें वैसे ही निकाल दिए। और मुबारक हो याकूब साहब, अपने 9 रुपये और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। अच्छा, लेकिन आपको मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा प्रोग्राम के इख्तिताम पर, क्योंकि आपने भी माशाल्लाह मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था और आपने एहतसाब का पूछा था, बिल्कुल आपने एहतसाब का पूछा था, यकीनन एहतसाब कहाँ हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, किस किस का हो रहा है। नाज़रीन, इससे पहले कि मेरा एहतसाब शुरू हो जाए, प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा। याकूब, मोहतरमा हिना साहिबा और हीर सोहो साहिबा, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की अपने शो में शिरकत पर इंतहाई मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।